अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू 101 इनक्रेडिबल वुमेन सीईओज ऑफ पाकिस्तान. आज हमारे साथ हैं सबाहत रफ़ीक. शी इज़ इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशनिस्ट एंड शी इज़ द सीईओ ऑफ टेक कंपनी. लेट्स मीट हर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप मैम इतना कुछ करती हैं माशाल्लाह. एजुकेशन में इकोनॉमिक्स भी हैं, आप सीईओ भी हैं, कैसे सब मैनेज करती हैं? आई थिंक ज़िंदगी इस बैलेंस का ही नाम है कि आप बहुत कुछ करें, और अगर आप समझती हैं कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ तो सच बात है मैं बहुत कुछ नहीं कर रही हूँ. जितना अल्लाह ताला ने हर इंसान को, नॉट जस्ट फॉर मी, हम सबको जितना उसने पोटेंशियल दिया है, आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस यूज़ इट. साइंटिफिकली भी कहते हैं कि जितने हमारे ब्रेन में कैपेसिटी है हम उसका लेस दैन 5% इस्तेमाल करते हैं. तो ये कोई अगर कहता है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ तो वो अपने आप से झूठ बोल रहा है. और मैं तो कतन ऐसा कोई दावा नहीं कर सकती कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ. मैं कोशिश कर रही हूँ. बिल्कुल सही. आपने अपनी ये जो कंपनी है ये कैसे स्टार्ट की? हम लोगों ने पाकिस्तान में वापस आई लगभग 8 साल पहले. तो इनिशियली मैं एजुकेशन से ही मुंसलिक थी व्हेन आई केम बैक, एंड दैट वाज रिलेटेड टू प्री-के टू थ्रू 12th ग्रेड की एजुकेशन. एंड बेसिकली हम लोग थोड़ा स्टीम बेस्ड लर्निंग पे फोकस कर रहे थे. और उसको यूँ समझिए कि पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में, तरक्की याफ्ता ममालिक में और हम में तकरीबन 80 से 120 साल का फासला कहते हैं कि है बेसिक एजुकेशन के अंदर, जो कि बहुत बड़ा गैप है. और वो हमारे करिकुलम से लेकर हमारे पढ़ाने के पेडागॉजिकल अंदाज से लेकर हर चीज़ में था. तो हमने उसके लिए एक प्रोग्राम मुरतब दिया था जिसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया था. तो उसके बाद यहाँ पर क्योंकि अनफॉर्चुनेट वो शायद हमें उसको हुकूमत के साथ नहीं जाना चाहिए था, प्राइवेटली दैट वाज चैरिटेबल वर्क दैट आई वाज डूइंग. तो आई विश कि शायद हुकूमत के साथ इश्तराक ना करते. हुकूमतों के बार बार बदलने में इस तरह के प्रोग्राम मुतासिर हो जाते हैं. तो बहरहाल वो प्रोग्राम अल्लाह की शायद मर्ज़ी नहीं थी. तो अब जो है उसके बाद हम लोगों ने जो हमारा बुनियादी काम है, माई हस्बैंड एंड इन पर्टिकुलर एंड माई सेल्फ, I was a venture capitalist, private placements करती थी, mostly in tech companies. My husband, on the other hand, has always been involved in the semiconductor industry in particular, which is chip का. तो वो काम हमने कभी पाकिस्तान में किया नहीं था, बल्कि इत्तेफाक की बात ऐसे है कि मेरी मियाँ से मेरी मुलाकात भी ऐसे हुई कि way back in 94 he came to Pakistan looking for funding because at that time वो इंटेल के साथ काम कर रहे थे. और वो चाह रहे थे कुछ आउटसोर्सिंग का काम पाकिस्तान में दिया जाए. और मैंने उनको एज अ बैंकर, एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर ये मशवरा दिया कि आप इसको पाकिस्तान में ना करें, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, इतने PhDs, इतने मास्टर्स, इतने ग्रेजुएट्स भी नहीं हैं जो कि इस काम को ठीक से. तो मे बी बैक ऑफ माई माइंड में एक गिल्ट थी. और अल्लाह ताला मेरी सास को बहुत बुलंद उनके दर्जात करे. उनको मुझसे हमेशा ये शिकायत थी कि आपने उस वक्त मेरे बेटे को इंडिया भेज दिया, और अल्लाह का शुक्र है इंडिया में हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है. तो बहुत डाई हार्ट पेट्रियट थी. उन्होंने पाकिस्तान की पार्टीशन देखी थी तो उनके दिल में बहुत रंज था, पसंद भी नहीं करती थी कि उसके बारे में ज़्यादा बात की जाए. तो शायद कहीं एक गिल्ट थी कि ये काम पाकिस्तान में भी किया जाए. और उसके अंदर बदकिस्मती से इतने साल गुजर जाने के बावजूद प्रॉब्लम वहीं की वहीं थी कि ह्यूमन रिसोर्स नहीं थी. तो मैंने जो ये काम शुरू किया आज से तकरीबन 3.5-4 साल पहले, वो इसी जहन से किया कि ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी डेवलप की जाए. सेमीकंडक्टर्स अगर आप देखें तो इस वक्त दुनिया का नर्व सेंटर है. हमारे यूँ समझिए कि कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसके अंदर उसका कोई कंपोनेंट ना हो. बिल्कुल ऐसे. बेशक कि वो आपका एक एनर्जी सेवर क्यों नहीं है या कुछ भी हो, आपका सैटेलाइट हो, आपके असलहा हो, आपके फाइटर जेट्स हो, आपका टीवी है, सेल फोन है, कोई एक ऐसी चीज़. आजकल जो ज़िंदगी का हालात है, हर चीज़ के अंदर एक सिलिकॉन का कंपोनेंट है, डाउन टू वेरी बेसिक थिंग कि अगर आप कपड़े खरीदने जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में RFID है वो भी एक चिप ही है, हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. तो इट्स अ $2 ट्रिलियन इंडस्ट्री.
اور پاکستان میں اس کا کچھ حصہ تھا ہی نہیں. تو کچھ ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے, اللہ کرے اس میں برکت آئے اور مزید کر سکے. تو دیٹس ہاؤ آئی تھاٹ آف اسٹارٹنگ اٹ ان پاکستان. بٹ ویسے ہم دنیا کے 17 ممالک میں یہ کام کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ہاں, تو یہاں پر ایک سو آپ اس کا کیا فیوچر دیکھتی ہیں پاکستان میں؟ آپ اسٹوڈینٹس یا آپ کو جیسے آپ کہہ رہی ہیں ورک فورس نہیں تھی یہاں پر, ایسے گریجویٹس یا پی ایچ ڈیز نہیں ہیں, تو کیا اب ایسے اسٹوڈینٹس آ رہے ہیں یا ہم نے کوئی ایسا سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا جس میں بچوں کی یہ اسکل ڈیولپمنٹ ہو؟ انفارچونیٹلی ہمارا بیسک کیچمنٹ ایریا, جیسے میں آپ سے پہلے ذکر کر رہی تھی, بہت زیادہ ڈیولپ نہیں تھا. سو جو ہمارے بیسک انڈر گریجویٹ پروگرامس ہیں ان میں بھی ابھی بہت کمی موجود ہے. دیٹ بینگ سیڈ, اینڈ اس پہ I'll come back to that. That being said, ہم نے ایک سلیکٹڈ اسٹوڈنٹ باڈی اٹھایا, اینڈ آئی واز ویری پلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ ان بچوں کو آپ اچھا چیلنج دیں اور لگن دیں اور مستقبل کی امید دیں. کہتے ہیں کہ امید جو ہے وہ دنیا کا سب سے مضبوط چیز ہے. تو اگر انسان کو امید ہو تو وہ اس پہ محنت کرتا ہے, اور اگر آپ محنت کرنے کے لیے راضی ہیں تو آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. تو جو ہمارے پہلے 2 بیچز تھے بہت سکسیزفلی امپلائڈ, آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیم. انفیکٹ ان میں سے کچھ لوگوں نے, پڑھانے والوں نے اور پڑھنے والوں نے, نئی کمپنیز بھی کھولی. تو ایک فیلڈ اویلیبل تھا, ان کو صرف اس کا علم نہیں تھا. اور وہ فیلڈ آپ نے پرووائڈ کیا بچوں کو؟ فیلڈ تو دنیا میں تھا, پاکستان میں شاید اس کی کوئی ایسی, شاید ہمارے ذہن میں کوئی ابہام تھا کہ یہ بڑا مشکل ہے, یا اس بدقسمتی سے ہمارے بچے ابھی بھی جب یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا والدین ان کو جب وہاں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک فوکس ہوتا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہے. میرے خیال میں فیوچر ہم خود بناتے ہیں, اور فیوچر کی تحقیق ہمارے پاس ہے نہیں. اور آپ کوئی ریڈنڈنٹ علم لینا چاہ رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی. تو ہماری انجینئرنگ اسکولس جو بڑے اچھے ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے سرکاری اسکولس ہیں, یو ای ٹی ہے, نسٹ ہیں, ان کے گریجویٹس بالکل ٹاپ کوالٹی کے گریجویٹس ہوتے ہیں. تو ان کو بھی سیمی کنڈکٹرز A6 کے بارے میں نہیں تعلیم دی جا رہی تھی, حالانکہ کریکولم کا وہ حصہ ہے. نہیں پڑھاتے تھے کہ اس کے جابس نہیں ہیں. تو ہم اپنے بیسکلی گریجویٹ کو کرپل کر رہے تھے. تو امید ہے کہ یہ جیسے جیسے یہ فیلڈ پاکستان میں ڈیولپ ہوتا جائے گا, زیادہ سے زیادہ بچے اس میں آئیں گے. دنیا بھر میں اس جاب کرنے والوں کی قلت ہے. آپ سمجھیے کہ ہمارے ہمسایہ ملک چین کو تقریباً 5 لاکھ ایسے انجینئر درکار ہیں جو کہ اس فیلڈ سے منسلک ہوں. اچھا, جبکہ وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں. ٹیکنالوجی میں آگے ہونے سے ہی ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے. ڈیمانڈ ایک سمجھ لیجیے کہ قلت ہے نا, کہ فیلڈ گرو کر رہا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے. اگر ضرورت ہوگی تو کمی بھی آئے گی, وچ از اے گڈ ہیلدی تھنگ. تو دنیا بھر میں اس کا, جس کو ہمارے یہاں لفظ استعمال کرتے ہیں, اسکوپ بہت ہے. ہم شاید اس سے ناواقف تھے, لا علم تھے. تو انشاءاللہ, اور ابھی تو ویسے بھی شاید اسکوپ اور بھی بڑھ گیا ہے, کیونکہ جیسے جیسے چین اور امریکہ کی اقتصادی جنگ جاری ہے, ویسے ویسے ایون امریکہ کے اندر HR کی کمی ہو جائے گی, کیونکہ پریویسلی انڈین یا چائنیز گریجویٹس وہاں چلے جاتے تھے پڑھنے کے لیے. تو اب ان دونوں نے اپنے لیے سلیکن ساورینٹی کا نعرہ لگا لیا. سب سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک اکنامک ڈیفنس کا حصہ ہے, جو کہ ہے. تو ہر قوم نے اپنے لیے اسٹریٹجک اکنامک ڈیفنس کے اندر سیمی کنڈکٹر کو ایک کلیدی جز جانا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے لیے وہ سورینٹی بھی ڈھونڈیں, اور اگر نہیں اور صرف جابس ہی چاہیے تو دنیا میں اس کے جابس بہت ہے, تقریباً ہر خطے میں. یعنی کہیں پہ بھی جا کے, لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ بچے نے, اسٹوڈنٹ نے, وہ انجینئر کو وہ سب کچھ آتا ہو. بے شک ایسا ہی ہے, بے شک ایسا ہی ہے. تو اور تھوڑا مشکل فیلڈ اگر آپ کہیں تو ہے, لیکن مشکل سے گھبرانا نہیں چاہیے. سو آپ کی کیا پلانس ہیں فیوچر کے لیے؟ ابھی ہم لوگ یونیورسٹی آف لاہور کے ساتھ کام کر کے, اور یونیورسٹی آف لاہور سے خاص اس لیے کیونکہ یہ ایک مڈل اور لوور طبقے کی یونیورسٹی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ فیلڈ یا انجینئرنگ ایز اے ڈسپلن, کوئی قوموں کی صف میں کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک وہ ایجاد کرنا نہیں سیکھتی. بالکل صحیح. اور انجینئرنگ وہ ڈھانچہ ہے جس پہ گوشت پوست ڈال کر آپ ایک قوم کی تعمیر و تشکیل کرتے ہیں.
تو ہم ان کے ساتھ مل کر کے انجینئرنگ ڈسپلن میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کو، کیل اسٹیٹ کو یہاں پر لا رہے ہیں ان کے اشتراک میں، اور چاہ رہے ہیں کہ انجینئرنگ ڈسپلن جو ہے ایٹ پار آ جائے ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو ہم شروع اس کے ساتھ کر رہے ہیں. یونیورسٹی آف لاہور اپنا باقی کام جیسے کرتے رہے گی، مگر اس میں ایک سمجھیے سینٹر آف ایکسلنس اسٹیبلش ہو جائے گا جو کہ فوکس کرے گا فارن افیلیشن کے تھرو انجینئرنگ ڈسپلن کو ان پرٹیکولر لفٹ کرنے کے لیے، اور گریجولی دین وی گو انٹو ادر ڈسپلنس انشاءاللہ. سو آپ کب تک سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کا پلان جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پروسیس میں ہے، اور کب تک کمپلیٹ ہوگا؟ بس اس کی ہم فارمل اناؤنسمنٹ بھی جلدی کرنے والے ہیں، اسی لیے میں انٹرویو میں کمفرٹیبلی کہہ رہی ہوں. اچھا. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ نیکسٹ فال میں ہمارا سیمسٹر شروع ہو جائے. 2 سیمسٹر پہلے ہم داخلہ کر کے، اس لیے بیکاز ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اور کیل اسٹیٹ کے اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک ابھی بھی بہت بڑی خلیج حائل ہے. تو سمجھیے کہ 2 سیمسٹر ہم ان کو کچھ ریمیڈیل کر کے ایٹ پار لائیں گے. سو دے آر فلی equipped ٹو اسٹارٹ in fall in Pakistan in Lahore. انشاءاللہ یہ تو بہت اچھی ایک بہت ایک سکسیزفل آپ کا پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسا ضرور ہوگا. آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ان اسٹوڈنٹس کو جو کہ انجینئرنگ کے خواب دیکھتے ہیں اور ان کو اس طرح سے وہ سب ملتا نہیں ہے جیسے بھی آپ نے ہمیں بتایا؟ سو اب جب کہ آپ اپنا یہ پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے والے ہیں تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ سمجھیے کہ کچھ پروجیکٹ تو پہلے ہو بھی رہا ہے. میں اسٹوڈنٹس سے ایک تو خیر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں اپنے یوتھ سے بہت متاثر ہوں. ان کو اگر تھوڑا سا رہنمائی دے دی جائے، گو کہ میں چاہوں گی کہ یہ رہنمائی نہ ڈھونڈا کرے، ہماری رہنمائی کریں، کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان بچوں کو اول تو یہ ہے کہ زندگی میں آسانی نہیں ڈھونڈنی چاہیے. انجینئرنگ ایک مشکل فیلڈ ہے اور محنت طلب فیلڈ ہے، مگر کوئی بھی چیز یا کوئی بھی قوم یا کوئی بھی فرد اگر ایزی منی چاہتا ہے، اول تو منی تو خیر ایک سائڈ کی چیز ہے، تعلیم بذات خود ایک بڑا فلفلنگ ایکسپیرئنس ہونا چاہیے. اگر آپ پرانے تمام سائنٹسٹ کو دیکھیے تو اٹ از دا شیئر جوائے آف ڈسکوری، بالکل شیئر جوائے آف ایکسپیریمنٹ، sheer joy of creation, which creates the differential between successful nations and successful individuals. اور ممکن ہے کہ لوگ آپ کو شاید اس سفر میں تھوڑا پاگل بھی جانیں، مگر اس سفر کی دھن میں رہنا، اس تخلیق کی دھن میں رہنا جو ہے، یہ سمجھتی ہوں کہ سنت الہی ہے، اللہ کی سنت ہے. تو تفکر، تحقیق، تجربے کا راستہ جو ہے، اگر یہ اس قوم کے بچے پکڑ لیں، تقلید کا راستہ چھوڑ دیں. ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کاپی کیٹس ہیں، کسی اور نے کیا ہے تو نقل کر لی، بزنس کسی کی چل پڑی تو اسی کے نقل کر دی، فلاں کے بچے نے یہ پڑھ لیا تو میرا بچہ بھی یہ پڑھ جائے، یا میں بھی یہی کر لیتا ہوں. تو یا آسانی کا راستہ ڈھونڈ لیے، ایک تو تقلید کا یا آسانی کا، یہ کاروبار کر لیں تو ایسے وجہ وہ بھی ضرور کریں. انٹرپرینورس کی بھی ملک کو ضرورت ہے، مگر ٹیکنوپرینورس کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جس چیز نے باقی قوموں سے غربت ختم کی ہے، ہمارے ساتھ ہی چین کی اگزامپل ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے. تو مشکل راستہ چنیں تاکہ یہ قوم آسانی کی طرف جا سکے. میں تو یوتھ کو یہ پیغام دے سکتی ہوں. تھینک یو سو مچ میم صباحت، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور آئی ہوپ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی بہت سا نالج ہوا ہوگا آپ کی ہماری مختصر سی بات سے. دل تو کر رہا ہے آپ سے اور کویشچنس کروں، لیکن انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ انٹرویو میں یا آنے والے اور دنوں میں آپ سے پھر سے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ، تھینکس فار کمنگ. بہت شکریہ.